नया सीखें। पिछले दिनों में ये एक मीटिंग हुई थी, वो मंथली जो मीटिंग, उसमें वैसे कितने लोगों की आप? हाँ, आज जो बात हम सीखने वाले हैं, खुदा जो है वो हम पर कैसे निगाह करता है, खुदा हमें कैसे देखता है, आज हम ये सीखेंगे। सो आइए खुदा के मोतबर जिंदा कलाम मुकद्दस में से ज़बूर, पहला ज़बूर जो है वो आप निकालिए मेरे साथ। हम इस पर जो है वो आज सीखना चाहते हैं, सीखेंगे। निकालिए सब ने। शाबाश, ये बड़ी शुक्रगुजारी है कि मेरे इस चर्च के सारे लोग बाइबल लेके आते हैं, सिर्फ सिवाय भाइयों के। भाई लेकर बाइबल नहीं आते, इनके लिए ताली बजा। ये बाइबल लेकर आए, जी ये लेकर आए इसलिए कर रहे हैं, लेकर आया करे बाइबल आपके पास है। याद रखिए यही कलाम जो है ना, आज हम इसी कलाम पर बात करने वाले हैं। देखिए खुदा जो है वो हम पर कैसे निगाह करता है। अपनी बाइबल अपने पास लेकर आया करें, साथ लेकर आया। और अगर आप साथ बाइबल लेकर आते हैं तो आप बाबरकत होते हैं, आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत आती है। आप फिर कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं कि कोई हवाला जो है वो आप कोड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। और फिर दोबारा जब आप इस ज़बूर को पढ़ेंगे ना, मेरा ईमान है कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आपके ऊपर रिलीज होगी, नई चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। और जो कुछ मैंने सिखाया होगा उसमें से बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से पहला ज़बूर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ करे वो बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जुमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आज हम जो बात सीखने वाले हैं मुबारक आदमी के बारे में, कि मुबारक जो आदमी है वो कैसा है। मुबारक आदमी जो है उसकी जिंदगी के अंदर कितनी बड़ी बरकत जो है खुदावंद जो है वो रखी हुई है। मुबारक, अगर हम पुराने अहद में पढ़े तो मुबारक के लिए बारूक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज बारूक इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है आशरे, मतलब जिस पर खुदा की बरकत होती है, जिस पर वो बातनी लिहाज से आसूदा होता है, यानी कि वो रिच होता है, वो अमीर तरीन शख्स होता है, और वो शख्स मुबारक है। और उसके लिए यानी कि वो तरक्की करता है, वो बरोमंद होता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ता चला जाता है, और वो बढ़ता ही चला जाता है। हर तरफ खुदा वो वैल्यूएबल होता है। मुबारक आदमी जो है वो सही सिमत यानी कि डायरेक्शन, सही सिमत की तरफ वो जा रहा था, सही डायरेक्शन की तरफ जो है वो जा रहा होता है। यहोवा का फजल जो है वो उस पर रहता है और वो साबित कदम रहता है, वो कायम रहता है, और उसका लिखे कि पत्ता भी नहीं मर जाता, वो हरा भरा खुशो खुरम रहता है, वो वैल्यूएबल होता है। मुबारक आदमी जो है यानी कि उसकी बरकतें जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं, वो ज्यादा बरकत वाला होता है। यानी कि एक तो होती है खुशी, फिर आती है खुशियों पर खुशियां, यानी कि बरकत होती है, फिर बरकतों पर बरकतें, यानी कि दुगनी खुशियां। मुबारक आदमी क्या है?
اس کے لیے کیا ہے؟ دگنی خوشیاں. اور پھر اس کے لیے اور بھی پنجابی دے وچ خوشی دیاں پنڈا. خوشی دیاں کی جی؟ پنڈا. خوشی دیاں لہراں کنے گیا سی؟ یہ بھی اچھا ہے. خوشی دیاں لہراں، خوشی دیاں پنڈا، دگنی برکت، ہر چیز ملٹی پلائی. مبارک آدمی جو ہے وہ ایسا ہے، لکھا ہے مبارک آدمی جو ہے وہ کیسا ہے؟ یعنی کہ وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. وہ کسی ایسے آدمی کی صلاح کو نہیں لے گا جو خدا کے کلام سے واقف نہیں، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا، جو یسوع مسیح سے اس کا کوئی تعلق، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کی صلاح نہیں لے گا مبارک آدمی. اور لکھا ہے وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور پھر وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. آپ سن لیجئے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کٹھے ہو جاتے ہیں پھر سارے، اور پھر شروع کام جی برائی پر برائی، بدی پر بدی، اور پھر ایسی باتیں. ایسی مجلس کے اندر بیٹھنا خدا کہتا ہے کہ وہ مبارک آدمی نہیں ہے. اگر آپ چلو باہر نہیں جاتے، لیکن گھر میں بھی ہوتا ہے. گھر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. گھر میں اب کیسے ہوتی ہیں؟ وہ گھر میں پتہ کیسے ہوتی ہیں؟ گھر میں جو چیزیں ہیں اب وہ کیسے ہوتی ہیں؟ گھر میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ہمارے گھر میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ میں بہت ساری ایسی ویڈیوز جو ہے جو اچھی نہیں ہوتی، بری ہوتی ہیں، گندی ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. ایسی پوسٹ لگاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ایسے میگزین، ایسی بکس جو کہ اچھی نہیں ہے، ان کو دیکھتے ہیں. تو وہ آدمی مبارک نہیں ہے، لکھا ہے کہ وہ شریر ہے. آپ سوچئے ذرا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ چیزیں بھی موجود ہیں. ان کے اندر جو ہے پھر یاد رکھیں کہ ہم ایسی صحبتوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ ٹھٹھا باز ہیں، ایسے لوگ جو کہ شریر ہیں، ایسے لوگ جو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھیانک ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بے شک آپ انٹرنیٹ سے اس کو لیتے ہیں، آپ موبائل فون سے لیتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن سے لیتے ہیں، آپ اور بہت ساری ایسی موویز ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے لیتے ہیں. آپ ایسے کتابیں اور میگزین لیتے ہیں. آپ یعنی کہ آپ اس صلاح کے اندر جا رہے ہیں، اس صحبت کے اندر جا رہے ہیں. اور اگر صحبتیں ہیں تو پھر صحبتوں کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات جو ہے پھر آپ کو برباد کرتی ہے. بائبل مقدس کے اندر پہلا کرنتھیوں 15:33 کے اندر لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 33 آیت کے اندر لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. آپ اچھے ہوں گے، ایک وقت میں آپ اچھے ہوں گے، جیسے جیسے آپ اس انٹرنیٹ کے اندر، ان موویز کے اندر جو کہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، یا پھر ایسے میگزین کے اندر، یا پھر ایسی چیزوں کے اندر، یا ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا شروع کر دیں گے. آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، لیکن آپ کی اس صحبت کے اندر جانے سے آپ کی عادتیں جو ہے وہ ان کے جیسی ہونا شروع ہو جائیں گی، ان جیسے بننا شروع ہو جائیں گے. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ذرا پیدائش کی کتاب میں سے کہ کیسے یہ سارا سسٹم ہوا، یہ کیسے ہوتا، کیسے. پیدائش 13واں باب. جب آپ بری صحبتوں کے اندر جاتے ہیں، جب آپ شریروں کی سرح پر چلتے ہیں، جب آپ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب آپ خطا کاروں کی راہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہوتا کیسے ہے. پیدائش 13واں باب. اور جب ہم اس میں پڑھتے ہیں 13ویں چیپٹر کے اندر، تو ہوا کیا تھا؟ ابراہم اور اس کا بھتیجا لوط. اب یہ چچا اور بھتیجا تھے، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. اور جب یہ بہت بڑھ گئے، یہ دونوں بہت بڑھ گئے، تو اس کے بھی نوکر چاکر تھے، ابراہم کے بھی نوکر چاکر تھے، اور لوط کے بھی نوکر چاکر تھے. اب نوکر چاکروں کا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. جب یہ آپس میں لڑے تو پھر ابراہم نے مناسب جانا کہ اب ہمیں جو ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے، اب ہمیں جو ہے وہ الگ طریقے سے رہنا چاہیے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ابراہم نے کہا کہ اگر تو مشرق کو جائے گا تو میں کس طرف چلا جاؤں گا، مغرب کو، اگر تو شمال کو جائے گا تو میں جنوب کو.
اب ہوا کیا؟ آپ دیکھیں ذرا، ابراہم کے ساتھ جب تک لوط تھا اس صحبت کے اندر تھا، تو لوط کی بیوی، لوط کی بیٹیاں، وہ کس کی صحبت میں تھے؟ ابراہم کی صحبت میں۔ ابراہم جو تھا وہ خدا کی صحبت میں تھا، یعنی کہ خدا کے ساتھ اس کا بول چال، اٹھنا بیٹھنا، خدا کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ اس کا منشور تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اور جو لوط تھا یا اس کا خاندان تھا وہ بھی اسی صحبت کے اندر رہتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اب ان کو الگ ہونا تھا، تو ہوتا کیا، پہ شوئے زمین پر رہتے ہوئے ہم سب کچھ ہمیں اچھا ہی لگتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے، اچھا دیکھتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ آپ نہیں جانتے۔ دیکھیے ذرا بائبل مقدس میں جب ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تو جو لوط تھا اس نے کیا کیا؟ لوط نے یہ جو کیا کہ میں یتن کی سرائی کو اپنے لیے چن لیتا ہوں، اور وہ مشرق کی طرف لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، وہ مشرق کی طرف چلا گیا۔ اور اب یہ علاقہ جو تھا یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ ٹھٹھا باز لوگ تھے، یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ خطا کار لوگ تھے، یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ سلاحکار شریروں کی تھی، یعنی کہ یہ صدوم اور عمورہ کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ جا کر اس نے باہر سے دیکھا وہ بڑا خوبصورت علاقہ، اچھے گھر ہیں، باغ اچھے ہیں، رہنے کے لیے جگہ اچھی ہے، اور پھر جو ہے جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہاں پہ موجود ہے، ہر چیز اوکے ہے۔ لیکن اس ایریا کے اندر، سدوم اور عمورہ کے اندر کیا تھا یہ نہیں جانتا تھا۔ باہر سے سب کچھ اسے اچھا لگا، اس نے کہا کہ اب میرے جانوروں کے لیے چارہ اچھا ہے، میرے رہنے کے لیے گھر اچھا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں یہ نہیں جانتا تھا۔ ابراہم یہ بھروسہ کس پر کرتا تھا؟ خدا پر۔ اس نے کہا اگر میں جنگل بیابان میں ایسے صحرا میں بھی چلا جاؤں گا تو خدا وہاں پہ میرے لیے ندیاں جاری کر دے گا، خدا وہاں پہ میرے جانوروں کی فکر کرے گا، خدا میرا رہنما بنا رہے گا، خدا میرا رہبر ہوگا، خدا میرے آگے چلے گا، اور میں جہاں پہ بھی رہوں گا خدا وہاں پہ میرے لیے سب کچھ چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا بھروسہ خدا تھا، اس نے خدا پر بھروسہ رکھا، لیکن اس نے اس تیرائی پر، اس اچھی چیزوں پر، لیکن اندر لوگ کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے پیدائش 13واں باب 13ویں آیت تو لکھا ہے، اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ اب اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا بول چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس میں چلا گیا جی؟ ایسے لوگوں میں جو کہ نہایت لکھا ہے بدکار اور گنہگار۔ اب اس ایریا کے اندر آئیے اور پھر آپ دیکھیں ذرا، سوچ، خیال، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا سب کچھ چینج۔ آج پاکستان کے اندر اپنے ایریا کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ اچھے سے کپڑا اچھا پہنتے ہیں، دوپٹہ لیتے ہیں جی، ایسے ہی ہے نا؟ تو تھوڑا جب آپ یونیورسٹی چلی جائے تو پھر بھول گئے، سب لباس بھول گئے، دوپٹہ بھول گئے، اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا بھول گئے، رکھ رکھاؤ بھول گئے۔ پاکستان کے اندر دوپٹہ اوڑھنا، آؤٹ آف کنٹری کے اندر چلے دوپٹہ ہی نہیں ہے، برا لباس جو کہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، ان کے جیسے بننا ہی شروع ہو جائے۔ ایسے ایریا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ اس صحبت کے اندر لکھا اچھی عادتیں بگڑ جائیں گی، پوری صحبت کے اندر چلے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آؤٹ آف کنٹری کے اندر نہ جائیں، جائیں آؤٹ آف کنٹری میں بھی، لیکن آپ کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا بول چال خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے جب تک ابراہم کی صحبت کے اندر رہا، اچھے لوگوں کے صحبت میں تھا، تو اس وقت اچھا سب کچھ، بیٹیاں بھی، بیوی بھی، لیکن اب جو کہ ایسے لوگوں کے اندر چلا گیا جو کہ نہایت لکھا بدکار اور گنہگار تھے۔ اور پھر اس طریقے سے اور لکھا کہ لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابراہم پر نظر کی۔ اب دیکھیں یہ تو وہ اچھی ترائی میں چلا گیا، اچھے ایریا کے اندر چلا گیا، باہر سے خوبصورت ہے، لیکن اندر کیا لوگ کیسے ہیں، ان کے ساتھ جب ملا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو گنہگار لوگ ہیں۔ اب یہ پچھتایا بھی ہوگا، رویا بھی ہوگا، چلایا بھی ہوگا، وہاں پہ یہ گھٹن محسوس کرتا ہوگا، وہاں پہ
اس کا دل نہیں لگتا ہوگا، یہ کہتا ہوگا میں پھر واپس چلا جاؤں، لیکن اب چونکہ یہ پھنس چکا تھا، اور پھر آگے آپ کو پتہ ہی ہے ہوتا کیا، پھر بیٹیاں تھی، بیوی تھی، ان کی خواہشات کیسی تھی، ان کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا، یہ ان لوگوں سے دکھ تھا، تنگ تھا یہ ان لوگوں کے اندر رہتا ہوا۔ یاد رکھیے آپ جہاں بھی جائیے، ابراہم کا خدا، ابراہم کے خدا کی طرح، یا ابراہم کی طرح جو ہے وہ آپ چلیے، جہاں پہ بھی مرضی جائیں، بے شک آپ اپنے گھر سے باہر جائیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں جائیں، آپ کالج یونیورسٹیوں میں جائیں، یا پھر آپ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹریز جائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کر ان کے جیسے بننا شروع ہو جائے، نہیں جی، ان کا تو رکھ رکھاؤ ایسا ہے، ان کا تو بول چال ایسا، ہم بھی ویسے ہی بنتے چلے جائیں۔ تو یاد رکھیے اس صحبت کے اندر جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کے لیے، لیکن پروفیٹک ہے۔ اب ان لوگوں کے اندر چلے گا۔ ابراہم کیا کہتا تھا؟ ابراہم کے لیے خدا کا پلان دیکھو کیسا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا اس تیرائی کو، اس نے دیکھا خوبصورتی کو، اس نے دیکھا کہ میں اس ایریا کے اندر جہاں پہ میری بھیڑ بکریاں مار مواشی جو بھوکا مر جائے گا، اب مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن خدا پرووائڈر ہے۔ یاد رکھیے خدا پرووائڈر ہے، خدا آپ کے لیے مہیا کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ ابراہم کے لیے خدا کا پلان لکھا ہے۔ اور لوط سے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہم سے کہا، یہ وہ آدمی ہے جو مبارک ہے، وہ بلیسڈ اور بلیسڈ ہوتا چلا جائے گا، وہ بلیس ہوگا، بلیسفل ہوگا، وہ اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لکھا ہے خدا نے کیا کہا، اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہاللیلویا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف جہاں جہاں تیری نظر جاتی ہے دیکھ لے۔ ابراہم کے لیے خدا دیکھے ذرا کیا کرنے والا ہے۔ مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ مت دیکھیے آپ ایک ہی ایریے کو، وہاں سے میری برکت ہے۔ خداوند آپ کے لیے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے برکت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے ابراہم کی طرح خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو مبارک ہے۔ تو کیا ہے؟ مبارک ہے۔ جس جگہ پہ تو کھڑا ہے یہ بھی تجھے دے دیا ہمیشہ کے لیے، تیری اولاد کو دے دیا، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، یہ سارا ایریا جو ہے میں نے تجھے اور تیرے بعد تیری اولاد کو دے دیا۔ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے خدا نے دے دیا۔ مبارک آدمی جو ہے وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا۔ مبارک آدمی کی یہ نہیں کہ وہ بلیسڈ ہوگا۔ مبارک آدمی جو ہے وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہوگا، بلکہ حالات جو ہے وہ اس کے تابع ہوں گے۔ یعنی کہ حالات کے رحم و کرم پر ٹھیک ہے جی، ان حالات ہی انج دیں۔ مبارک آدمی نہیں یہ کرے گا۔ حالات جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لے گا، لیکن شریر ایسا نہیں ہے۔ شریر جو ہے وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پڑھ لیجئے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں نا، پہلے اس کو سیکھتے ہیں۔ مبارک آدمی کو، مبارک آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر آگے پڑھیے ذرا اس کے لیے، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری اولاد جو ہے وہ بھی گن لی جائے گی۔ اور اٹھ اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کہتا سیر کر، یہ ساری زمین میں تجھے دے دوں گا، یہ تیری نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد خداوند نے اور ابراہم نے اپنا ڈیرا جو تھا وہ اٹھایا، اور پھر وہاں لکھا ہے کہ ممزے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے قربان کرنے لگا۔ اور پھر اس نے خدا نے کہا جتھے جتھے تیرا پیر ٹکے گا، ہاللیلویا، وہ جگہ تیری اور لوگ تیرے، وہ زمین تیری، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ مبارک آدمی ہے۔ کیا لکھا ہے مبارک آدمی کے بارے میں؟ مبارک ہے وہ جو شریروں کی شرح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔
اب دیکھیں ذرا اس کے اندر ہوا کیا. اس نے صلاح جو تھی کیسی ہوگی, اس کی صلاح کیسی لے لی, شریروں کی یہ ایریا ٹھیک ہے, اور پھر خطا کاروں کی راہ میں کھڑا, اب ان لوگوں کے درمیان اس کا رکھ رکھاؤ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, اور پھر ٹھٹھا بازوں کی مجلس کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہو گیا لوط کا. ایسے بالکل ہوتا ہے. آپ گھر میں ہیں, آپ وہ اسے کس طریقے سے لے رہے ہیں, انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں, یوٹیوب سے, فیس بک سے, انسٹاگرام سے, کسی سے بھی لے رہے ہیں, ڈویلپ ہو رہے ہیں, آپ اس کے اندر جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے ٹک ٹاک ہے جی, دوسروں کو دیکھا تو وہ بھی بن گئے, ان کے جیسے وہ بھی لڑکے لڑکیاں شروع ہو گئی, انہوں نے ٹک ٹاک کرنا شروع کر دی, انہوں نے وہ باتیں بتانا, اور پھر اس قدر سے بےہودہ وہ باتیں اور بےہودہ چیزیں جو تھی وہ ڈالنا شروع کر دی, اور پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس میں کھو جاتے ہیں, لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کا رکھ رکھاؤ ان کا بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے لوط کا ہو گیا. پھر وہ اسی ایریا کا تھا. خدا نے پھر دیکھے اس کا حال کیا کیا تھا سدوم اور عمورہ کا. ابراہم نے بڑا کہا, خدا اگر 50 مل جائے, 40 مل جائے, 30 مل جائے, 20 مل جائے, 10 مل جائے, خدا نے کہا 10 کی خاطر بھی چھوڑ دیں. ہاں جی, آپ سوچیں ذرا, ایسے لوگوں کے درمیان رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. بلکہ مبارک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے, نہ کہ ان میگزین کے اندر, ایسی بک کے اندر جو خدا کے کلام کے خلاف, ایسے ویڈیوز کے اندر, ان کے اندر نہیں. مبارک آدمی کے لکھا ہے, اس کی لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے, اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. مبارک آدمی جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر رہتا ہے, یعنی کہ 66 کتابوں کے اندر رہتا ہے, اور 66 کتابیں جو تھی وہ 40 مصنفین نے لکھا, بے شک ان کا سب کا مصنف ایک ہی تھا, وہ روح القدس تھا. تو مبارک آدمی یعنی کہ روح القدس کی رہنمائی کے اندر رہتا ہے, وہ 40 مصنفین کے اندر رہتا ہے. اس بائبل کے اندر جو بزرگ ہو گزرے, بزرگ سے مراد کے جو بزرگ نبی ہو گزرے ہیں, پرانے عہد کے, نئے عہد کے, یسوع مسیح کے شاگرد, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے مبارک آدمی. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں, اس پر دھیان لگاتے ہیں, اور پھر لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس رہتا ہے, وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے. وقت پر پھلنا. اور پھر لکھا جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا, سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا, جو بھی کام کرے گا وہ پھلدار ہوگا. ہاتھ اگے نو تو پھر اگے چلا جاتا ہے. تو سانو سننے نو مانا کی بات ہے, آج صاحب دعا کرو ہاتھ اگے نو جا پانے تے جاندا پچھان تے جانا پیچھے نہیں جاتا. پہلے مبارک آدمی کا ہاتھ کیا لکھا, آگے بڑھتا چلا جائے گا, برومند ہوتا چلا جائے گا, وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا, وہ بلیس ہوتا ہی چلا جائے گا, وہ ریچ ہوتا ہی چلا جائے گا, کیونکہ وہ خداوند کی شریعت کو مانتا ہے, اس کی خوشنودی اسی میں ہے, دن رات اس کا دھیان اسی پر ہے. خدا کے کلام کو پڑھنا, خدا کے کلام کو لے کر گھر کے اندر آنا, اس کو کھولنا, پڑھتے ہی نہیں ہے, رکھا ہوا ہے. جدو کہتے ڈر لگ گیا, بدلواں آ گئی, جن بھوت, ہاں جی, دھاگے دویت, جدو ڈر لگ گیا تو سرانے میں رکھ لئی, ہاں جی, ادو سینے تک رکھ کے نہ میں پیر چومی جانا. تو پھر اچھی جگہ رکھتا کا بندہ کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا, ایسی رکھیا اچھی جگہ تے, کسی الماری لموری تے انگیٹھی تے, تو پھر دیکھنا انہوں پہ ہونا اپنے آپ ہی آ جائے. ہاں جی, یا پھر اچھا چلو ٹھیک ہے, صبح نو صحیح, رات ہو گئی ہوں سوئیے, تو پھر سو گئے تو صبح اٹھ کے پھر اپنے جلدی ہوں, اچھا تین شام نو پھر وہ اس سے طرح سال پورا نکل جاتا. تو وہ شاید یہ کیک سمجھ کے کھاتے ہوں گے. خدا کا کلام کیک ہے,
نہیں. ہر روز کیک کھاتے ہوں گے نا آپ تو, کبھی کبھی ہے نا, تو کبھی کبھی کلام بھی پڑھ لیا. اچھا کسی کے نا اس ایریا میں پین ہے, اس ایریا میں, یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے فیس بک پہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو اس ایریا میں کسی کے پین ہے, اس ایریا خدا مجھ سے چھو رہا ہے. اچھا کیک سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کا کلام جو لکھا ہے یہ روٹی ہے. کیا جی, یسوع نے کیا کہا, آسمان سے اتری ہوئی روٹی, اور جو اس کو کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا. روٹی سمجھ کے کھاؤ, روٹی ایک بار ہی کھانے نہیں, ہارڈ کے 3 والی تو پھر 4 والی جی کتے ٹیسٹی بن گیا ہوئے تو پھر ہارڈ تو کئی آدھا فریج والی دیا ہم دیا جانتے ہیں فریج میں کھول. اچھا لگتا ہے, کھانے میں اچھا لگتا ہے. کیا اس طریقے سے ہم خدا کے کلام کو نوش کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے, لازمی پڑھنا, ٹائم تھوڑا سا مل گیا تھا آج کھولی بائبل کو پڑھے. نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں. خدا کا بندہ کیا کرتا ہے, خدا کا بندہ چلو کرسی اور 3:16 کے اندر پتہ کہ لکھا مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دو. کس طریقے سے جی, کثرت سے, جس کی کوئی حد نہ ہو, اس کلام کو آپ اپنے دل میں ایسے بسنے دو. اور خدا کا بندہ داؤد زبور 119 کے اندر وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانت تیرے کلام سے خوش ہوں. بڑی لوٹ پانے والوں جو بڑا لوٹ کلام دے تو بڑے ہیپی, خوش ہو گئے. خدا کا بندہ کہتا ہے میں ویسے خوش ہوں تیرے کلام سے, ایسی خوشی جو ہے وہ مجھے ملتی ہے. پھر زبور 119 اس کے 164 آیت کے اندر کیا لکھا ہے, میں تیری صداقت کے احکام میں دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں, کہ بار بار تیری حضوری میں آتا ہوں, جھکتا ہوں, دعا کرتا ہوں, بائبل پڑھتا ہوں, خدا کے گھر میں رہتا ہوں, تیرے ساتھ گفتگو ہوتی ہے میری, میں ہیپی ہوں, میں خوش ہوں. اس میں میری کیا ہے, خوشی ہے. آپ دیکھیے جو یہودی لوگ, بائبل لکھنے والے لوگ جب بائبل مقدس کو لکھتے تھے تو جہاں پہ یہوہ نام آ جاتا تھا پتہ کیا کرتے تھے, قلم چھوڑتے, جاتے, نہاتے, کپڑے نئے پہنتے, پھر آتے, پھر یہوہ لکھتے. اگر ایک آیت کے اندر 10 بار یا 3 بار یا 4 بار یا 2 بار, جتنی بار یہوہ آنا ہے اتنی بار جانا ہے, اتنی بار نہانا ہے, اتنی بار کپڑے چینج کرنے ہیں, پھر آ کر یہوہ نام لکھتے تھے. خوشنودی, خوش رہنا, تیرے احکام کے اندر چلنا, تیرے حکموں کو ماننا, تیرے قوانین کے مطابق چلنا, زندگی گزارنا. خدا کا بندہ زبور 127 کے اندر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں تیرے فرمان کو سونے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. 24 کیرٹ کا سونا ہے جی, ایسا سونا جو آپ کی نظر میں اچھا ہے, پھر بھی اس کو پگھلایا جائے, اس میں میل صاف کی جائے, اس میں چاندی جو کچھ اس میں ملاوٹ ہے وہ دور کی جائے, اور پھر ایک کندن بن جائے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ویسا ہے تیرا کلام میرے لیے, اتنا قیمتی ہے تیرا کلام. آپ دیکھیے ذرا, آج بہت سے لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے, بہت سے لوگ بائبل لیتے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں جی, باقی 2 4 5 ڈریس لے لیں گے اور بہت ساری خواہشیں پوری کر لیں گے, لیکن کلام نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس کلام ہے, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, گھر میں رکھا ہوا ہے 2 4 5 بائبلز ہیں, لیکن پڑھتے نہیں ہیں. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیرا کلام جو ہے میں اس کو عزیز ایسے رکھتا ہوں جیسے کندن ہے, ایسے عزیز رکھتا ہوں میں تیرے کلام کو. تاکہ کلام کی قدر کیجئے. یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کوئی کلام سنانے والا آپ کے پاس نہیں ہوگا. خدا کا بندہ زبور 119 کے اندر کیا کہتا ہے, میں نے تیری شہادتوں کو ابدی میراث بنایا, کہ یہ جو تیری باتیں ہیں, تیری جو گواہیاں ہیں, جو معجزات ہیں, جو تیرے احکام ہیں, میں نے ابدی میراث بنایا کیونکہ اس سے خوشی ملتی ہے. کتنے لوگ مایوس پریشان ہو, بائبل کو پڑھ لے, تسلی مل جاتی ہے, خوشی سے مل جاتی ہے, خوشی ملتی ہے. لوگوں نے تانے میں نے کچھ بھی دیا, بائبل کو پڑھتے ہیں, بھی عادت ہے یسوع کو بھی دی ہے, آپ خوش ہوتے ہیں.
कोई बात नहीं, दे दिया तो कोई बात नहीं, आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। सब कुछ सह कर भी क्या करते हैं? बेशक वक्ती तौर पर आपके लिए वो उलझन हो, बेशक वक्ती तौर पर आपको बुरा लगा हो, बेशक वक्ती तौर पर आप डिसऑर्ड भी हुए हो, लेकिन फिर खुदा का कलाम आपको तसल्ली देता है। आप फिर खड़े हो जाते हैं, आप फिर से बहाल हो जाते हैं, आप फिर से कहते हैं कि नहीं, खुदावंद मेरे क्या है? साथ है। खुदा का कलाम रोटी है, रोटी समझ के फिर इसको लिए। बस देखिए जरा, ये अभी मैं सिखा रहा हूं जो मुबारक आदमी है, मुबारक आदमी के बारे में ज़बूर 92 के अंदर भी जरा देखिए, जरा खूबसूरती, बड़ी बड़ी खूबसूरती चीजें हैं ज़बूर 92, उसको भी ले लीजिए, ज्यादा वक्त तो नहीं हो रहा। ज़बूर 92 मुबारक आदमी के बारे में पढ़िए जरा। मुबारक आदमी कैसा है? वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि दिन रात उसका ध्यान खुदा के कलाम पर रहता है। वो अपने वक्त पर फलता है, बढ़ता है, बरोमंद होता चला जाता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो जो कुछ करता है वो बार बार होता जाएगा। ज़बूर 92 और उसकी 12वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? ये मैं मुबारक लोगों की बात कर रहा हूं। लिखा है, सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बुढ़े होके भी जवान, हालेलुया, हालेलुया। मुबारक आदमी। देखिए जरा खुदा कितना खूबसूरत है। कालेब के बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। कालेब जब मिस्र से आता है, तो जब मुल्क की वो सारी तकसीम होता है, मुल्क बांटा जाता है, तो उस वक्त उसको जगह मिलती है, तो वो पता क्या कहता है? यशवा को, मूसा को बता चुका, कहता जब मैं मुल्क मिस्र से निकला था तो 40 वर्ष का था, तो 40 साल हो चुके हैं, तो अब मैं हो गया 80 साल। तो 80 साल, तो जिस तरीके से वो ताकत, वो कुव्वत वो 40 साल वाली थी, 80 साल में भी वैसा ही। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जबरदस्त बंदा, देखा वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, बुढ़ापे में भी बरोमंद, बुढ़ापे में भी खूबसूरती, बुढ़ापे में भी जवान, बरोमंद होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लिखा वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, चेहरा खिला, हंसया उसे चेहरा है जी, सड़िया पुजिया नहीं, तरोताजा, हर रोज ताजा। गम, दुख, परेशानियां कुछ भी हो तो भी वो कहता है हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं। देखिए जरा पास्टर के बारे में, चलो खुदा के बड़े अच्छे लोग हैं, कितने लोग उनको सीयतें, ताने, मेड़े, पता नहीं कैसी कैसी डिप्रेशन, लोगों की, मुल्क की, दूसरी चीजों की, कलीसिया की, सारी चीजों से करते हैं। पूछेगा पास साहब की हालत, तो मैं क्या दसा, कहते दसे किसे पास, मैं नहीं ठीक है, आज तो मेरे घर खाने कुछ नहीं है, मैंने किसी का नहीं पता, मैं अपनी गल कर रहा क्या कहें, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फजल है। लिखा वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाज़ेह करे कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं है। ये तो था मुबारक आदमी के बारे में, पर क्या लिखा है? शरीर ऐसे नहीं, शरीर बल्कि क्या लिखा है? वो भूसे की मानद जैसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह हो जाएगी। शरीर ऐसे नहीं, जैसे लिखा है वो भूसे की तरह उड़ जाएंगे। भूसा समझते कि नहीं? हाँ जी, कि हाँ जी, पूड़ी ऐसी घासपू जो चूक जाती है, जिसके तिनके बन जाते हैं, पूड़ी की तरह हो जाती है, उड़ जाती है, पत्ता भी नहीं मिलता, कहां पे गई है, ढूंढते रहते हैं। शरीर के बारे में लिखा वो ऐसा है, शरीर की कोई राह का पता नहीं चलेगा, शरीर कहां पे है। शरीर भूसा, भूसे के मानद उड़ जाएगा।
یعنی کہ ایسا آدمی اس کا کوئی قیام نہیں ہے، اس کی کوئی برومندگی نہیں ہے، اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ شریر ایسے ہے وہ نابود ہو جائے گی، ان کی راہ مٹ جائے گی، ان کا نام و نشان تک جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ شریر ایسے ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ذرا اس کو بھی پڑھ لیجیے، حوالے تو اور بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھر ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ بھائی نہ جائے لوگ انہوں نے کہنا پاج صاحب پہلا تو چھتی آدھے نہیں کہ آدھے نہیں جاندے نہیں، میں جانا نہیں۔ شریر کے بارے میں ذرا دیکھیں، ذرا حالت پھر کیسی ہوتی ہے۔ بہت سے ایمان ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب، دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب، 5واں باب ذرا پڑھیے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ بلشزر بادشاہ ہے، اور ہوا کیا کہ یہ اس وقت بادشاہ کہ جب دانیل، صدرک، میشک، ابدنجو اور اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بابل کے اندر غلام تھے، اور بہت سارے جو ہیکل کے اندر جو ضرور تھے، جو برتن تھے، جو مقدس برتن تھے، ان کو لے کر آ گئے، ان کو بھی اٹھا لایا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میں نے اسرائیلی لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، بادشاہ ہوں اب اس وقت کا، تو اس نے کیا کیا؟ اب جب بادشاہ بن گیا تو کہا کہ اب میں ہی دنیا کا خدا بن گیا ہوں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں میری ہی حکومت ہے، ہر جگہ پہ صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کرنے لگا؟ نوکروں کو لے کے آؤ ذرا وہ برتن جو ہیکل سے لیے تھے، جو یروشلم سے لے کر آئے ہو، وہ ضرور وہ برتن لے کر آؤ، ان میں ڈالو شراب اور میں پیوں، ان میں شراب پیوں میں۔ اور آپ دیکھیے ذرا رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ پی ہے، برتن میں ڈال کے پی لیا، برتنوں کو ناپاک کر دیا، تو لکھا ہے اس کے سارے جوڑ جو تھے وہ ڈھیلے ہو گئے، لڑکھڑانا شروع ہو گیا۔ ہاں جی، سارے جوڑ جوڑے ہوئے، اور پھر ایک بڑا ہاتھ جو تھا وہ آیا اور دیوار پر کچھ لکھنا شروع ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، یہ کیا لکھا گیا ہے؟ اس نے نجومیوں کو، فالگیروں کو، اس نے ایسے لوگوں کو جو خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، ان سب کو بلایا، ان کو کہا یہ پڑھ کر بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ آئے تو کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، بڑا پریشان رو رہا ہے، اب کیا کروں؟ ماں نے کی کیا؟ تینوں پہلے کیا سے چھڑ دے سارے کام، کہنے لگے نہیں ہونے پھنسیا رہا صحیح کی گائی ہوگا تھا بھائی۔ ماں کہنے لگی تجھے کئی بار روکا ہے، نہ کیا کر ایسے کام، اب کیا کروں ماں؟ اس نے کہا تیرے باپ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام دانیل تھا، وہ بڑا کچھ بتاتا تھا، اس کو بلا لے، وہ ایسے خدا کی پرستش کرتا ہے جو زندہ ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو چھوتا ہے، اس کو بلا۔ دانیل کو بلایا گیا، سب کچھ تجھے دوں گا، پڑھ کے بتا۔ اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے، تو بھی میں خدا نے جو کچھ کہا ہے میں پڑھ کے بتاؤں گا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لکھا ہے دانیل 5واں چیپٹر اس کی 25ویں آیت ہے، لکھا ہے اور وہ نوشتہ یہ ہے جو ہاتھ سے لکھا گیا تھا اس دیوار پر، جو بلشزر بادشاہ کے لیے لکھا گیا، جس کو کوئی نہیں پڑھ سکا، صرف دانیل نے پڑھا، کیونکہ خدا کا مسا، خدا کی قدرت، خدا کی حکمت اس کے اندر تھی، اور وہ مبارک آدمی ہے، اس کا پتہ بھی لکھا نہیں ہو جائے گا، وہ برمند ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، ویلیبل ہوگا، اس کی ویلیو ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس ویلیو والے آدمی کو بلایا گیا تو وہ پڑھ کر بتاتا کہ لکھا کیا لکھا ہے، ملے منے تاکیلو فرسین، یہ لکھا ہوا ہے، منے منے تاکیلو فرسین، اور لکھا اس کے معنی یہ ہے منے، یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا، اسے تمام کر ڈالا، ٹوٹل کر دیا، اب ختم ہے، اینڈ ہے تیرا۔ اور کیا لکھا ہے؟
तकीलो, तकील का मतलब यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरसी यानी तेरी ममलकत मुनकसम हुई, वो मादियों और फारसियों को दी गई कि अब तू आगे को बादशाह नहीं रहेगा, तेरी हुकूमत पर कोई दूसरा बादशाह आकर बैठ जाएगा और तुझसे छीन लेगा, तू तेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तूने खुदा के अहकाम को नहीं माना, तूने खुदा के बर्तनों की बेहुरमती की है, तूने जिंदा खुदा यहोवा खुदा की बेहुरमती की है। लिखा शरीर भोसे की तरह उसका नामो निशान। पहले क्या कह रहा था? मशरक मगरब शुमाल जनूब चारों तरफ मैं ही हूं, मैं ही खुदा हूं, मेरी हुकूमत है। लाओ जरा बर्तन, उनमें मैं नोशी करूं, शराब पीऊं, न भाग करूं। लेकिन एक ही पल में खुदा ने क्या कर दिया? हिसाब कर डाला, टोटल खत्म। अब तेरी कोई वैल्यू नहीं है। शरीरों के बारे में क्या लिखा है? ऐसे है जैसे उड़ जाएंगे, भूसे की तरह उड़ जाएंगे। ये कलाम जो जिंदगी का कलाम है, इसे अपने दिल में जगह है। मुबारक लोगों के लिए देखो कितनी बातें हैं, और शरीरों के आप पढ़ चुके हैं, उसका नामो निशान खत्म, भूसे की तरह उड़ जाएगा। खुदा के कलाम को हर रोज पढ़िए, खुदा के कलाम से वाकिफियत रखिए, खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें। लिखा है इसमें क्या है? खुशनुदी है। खुदा खुश होता है, आपको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, ताजगी मिलती है। कलाम को पढ़ें, खुदा के घर में लेकर आए। हर एक के पास खुदा का कलाम होना चाहिए। जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है, मैं बहुत जब यहाँ पे भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे बाइबल का हदिया जो ना बहुत ज्यादा है, लेकिन आप थोड़ा सा हदिया देकर अपनी बाइबल ले सकते हैं। बाइबल रखें, अपने घर में रखें। आप अगर आपके पास है, किसी के पास नहीं है, आप देखते हैं कि ये बिल्कुल ले ही नहीं सकता, तो आप हदिया देकर बाइबल लेकर उसको गिफ्ट कर दें। पढ़े खुदा के कलाम, जितना भी हो सके पढ़े। याद रखिए खुदा का कलाम आपके लिए, खुदा का बंदा बहुत कहता तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। वो भटकने नहीं देगा खुदा का कलाम। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर मुबारक है तो फिर बरुमंद होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जो कुछ करेंगे बार बार होगा, हलदार होगा, बुढ़ापे में भी तरोताजा। हर तरफ खुदा आपको बरकतों पर बरकतें देता चला जाएगा। खुदा मुझे इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। कितने लोगों को आज के कलाम के वसीला से कुछ सीखने को मिला? जोरदार ताली बजाएं। ऐसा बीज बहु में ऐसा खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर जाए कि आप हमेशा याद रखें इसे। जहां पे भी जाए सुनेंगे, पानी तो लिया पूरा खराब कर रहे जी। स्टेज में बड़े इबादत हो, स्टेज पे कादम कुछ कलाम सुना रहा हो तो मैं तो याद आऊंगा। फिर मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को सीखिए और फिर घर में बैठ के इसकी स्टडी कीजिए। आप अपने लोगों में बैठकर दो चार बैठ के ऐसे जिवें दूसरे दी बदकोइयां करते रहते हैं, उससे तक खुदा के कलाम की गल करनी, ठीक है? अच्छा लगेगा, बरकत मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको नहीं सीखने को मिल जाएंगी। और कोई नहीं, हमने तो ये और कितनी बार हमने स्कूल एक पढ़ा है, लेकिन आज सीखने वाला आज मिलेगा। अब दोबारा जब मैं इसको सुनाऊंगा फिर देखना और भी खुदावंद इसमें बरकत आए, और ज्यादा खुदावंद लफ्ज देगा और ज्यादा भेद दे देगा। आप जब बोलेंगे और आपको भी ज्यादा भेद मिल जाएगा। मेरे से ज्यादा अच्छा आपको खुदावंद दे सकता है, देगा। मैं भी ऐसे सीखा, मैंने भी जैसे आपने मुझसे सीखा, मैंने भी ऐसे सीखा। एक दूसरे से हम सीखते हैं तो इसी तरीके से सिखाते चले जाते हैं। हमारी नस्लों के अंदर ये कलाम ट्रांसफर। हमें आज अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करें। खुदा की हुजूरी, खुदा की कुदरत के लिए आपके खूबसूरत कलाम को वो जो मौजूद है, वो जो उतरा हुआ है, हालेलुया, रब्बुल फाज जिसका नाम है, बेजुले खुदा, कुदरत वाला खुदा हमारे दरमियान है, अपने वादे के मुताबिक उतरा हुआ है, मौजूद है। उसके मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा का खुदा आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बेटे यीशु का उन क्षेत्र में इसके सारे मंसूबे तेरे बेटे यीशु नाम में खत्म हो जाए। रूह कुदस की आ जाए, मसा है, कुदरत है, तेरा कलाम जिंदगी में जड़ पकड़े और बरकत पर बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में
खुदा उसी में हमारा ध्यान लगा रहे ताकि हम बरमंद होते चले जाए, बढ़ते चले जाए। तेरे कलाम से तसल्ली और इत्मीनान मिलता है। तेरा कलाम जो सोने चांदी और शहद से भी ज्यादा मिलता है, ज्यादा कीमती है, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत अपने कलाम के वसीला से संभाले रखना, किसी चीज की कमी ना आने देना, आसमान खोलना, अपने नाम को जलाल बख्शना। तेरा कभी हाथ बड़ा रहे, तेरा जलाली हाथ बड़ा रहे। और खुदावंद हम तेरे कलाम पर हमेशा खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाए। आज के इस सारे वक्त के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, जिसने हमें सिखाया तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी। हमारी रोज की रोटी आज सुने, जिस तरह हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ किए, तुम्हें हमारे कसूर माफ। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत हाजिर जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू।